सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। नैब ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जायदादें फरोख्त करने के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया है, जिसके लिए डीजी नैब लाहौर ने मुतल्लिका कमिश्नर्स को मरासला भी जारी कर दिया है। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस में नवाज शरीफ को 10 साल कैद और 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई गई थी, और ऐसा पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि किसी साबिक वजीर आजम से जुर्माने की वसूली पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। शरीक मुल्जिमान मरियम नवाज को 7 साल कैद और 2 मिलियन पाउंड जुर्माना, इसके अलावा कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। नवाज शरीफ पर आयद जुर्माने की रकम की मौजूदा कदर 1 अरब 85 करोड़ रुपए के बराबर है। नैब मरासले में कहा गया है कि फरोख्त शुदा जायदादों से हासिल होने वाली रकम मुल्क की तामीर और तरक्की में इस्तेमाल होगी। जुर्माने की मुकम्मल रकम रिकवर ना होने की सूरत में मुल्जिम के मजीद असासा जात को तलाश किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि तमाम ये रिकवरी मुमकिन हो सके, और इस रिकवरी को मुमकिन बनाने के लिए तमाम तर इक़दाम उठाए जाएंगे। एक तरफ हुकूमत अपनी लाई हुई ईवीएम पर एतराज़ात उठाने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपोजिशन का माउथ पीस होने का इल्ज़ाम लगा रही है, तो अपोजिशन खुद पर चलने वाले नैब केसेस की वजह से चेयरमैन नैब पर हुकूमत का गुलाम होने का इल्ज़ाम लगा रही है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब नैब लाहौर की प्रेस रिलीज पर तनकीद कर रही हैं। उसे वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद की प्रेस रिलीज बता रही हैं। चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन की दरख्वास्त कह रही हैं कि नैब इमरान खान के सियासी एजेंडे का आलयकार बना हुआ है। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। मरियम औरंगजेब की जानिब से मुतालबा भी किया गया है कि नैब ने 4 सालों में जो 538 अरब रुपए की रिकवरी की है उसे पब्लिक किया जाए, पाकिस्तान की आवाम को बताया जाए, और रिकवरी पर नैब के कितने पैसे खर्च हुए हैं ये भी आवाम के सामने लाया जाए। इस बारे में उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ऑन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तो राना साहब, अब ये इस पर ज़ाहिर है आप लोग इसको हुकूमत और नैब के गठजोड़ से ताबीर कर रहे हैं। चेयरमैन नैब को रीअपॉइंट करने की बातें भी हुकूमत की जानिब से की जा रही हैं। अब क्या करेगी इस सिलसिले में नून लीग? देखो, नून लीग ने क्या करना है, नैब कुछ करेगी तो फिर नून लीग जो है वो उसके मुकाबल हुआ कानूनी तौर पे या अदरवाइज तो वो ये जो नैब ने बयान दिया है तो ये तो सिर्फ जो है वो आप समझ लें कि गवर्नमेंट के एक्सटेंशन के फैसले का आप समझ लें कि शुक्रिया अदा करने के लिए है। दरख्वास्त दी है उन्होंने जो है वो एक्सटेंशन की, और उन्होंने ये बताया है कि आप हमारी एक्सटेंशन जो कर रहे हैं तो ये देखें कि हम अभी से जो है वो उसके शुक्रिया के लिए और उसको हलाल करने के लिए जो है वो हम तैयार हैं। बाकी वहाँ से जायदाद जो है वो बेच के तो पैसे लाने की जो चौथा साल ला नहीं सके अब तक, तो अब कौन सा वक्त है इनके पास जायदाद बेच के लाने के लिए? ये ऐसे काम फैलिए हैं। तो राना साहब, ये जो कदम उठाया है नैब ने, ये आप क्या समझते हैं? क्या ये नैब कानून की खिलाफ वर्जी है या नैब के कानून को फॉलो करते हुए उन्होंने ये जायदादों की फरोख्त का ये कदम उठाने का फैसला किया है? कौन सा कानून है? नैब को किसी कानून के तहत काम करती है। नैब तो एक जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जो है वो एक टूल है, और यानी वो जो जिस तरह से वो कहते हैं कि कसाई की वो छुरी है, हलाल पे भी चलती है, हराम पे भी चलती है। नैब का इसके बाद नैब का एज अदारा, नैब का नाम लिखा, मैं समझता हूँ कि तवीन है लफ्ज़ अदारा की। ये चीज़ें जो है अब ये तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि नैब जो है इसका रहा कहा जो क्रेडिबिलिटी है वो को बाकी रह जाएगी। नैब जो है इस खबर के बाद और इस अमल के बाद फारग की खबर होगी। राना साहब, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की तैनाती का मामला था तो वज़ीर आज़म ने खत लिखा शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन चेयरमैन नैब के लिए कंसल्टेशन करने के लिए वो तैयार नहीं है। अब ज़ाहिर है ये इस बात का इशारा है कि शायद जस्टिस जावेद इकबाल को ही रीअपॉइंट करना है, तो फिर इस सिलसिले में पीडीएम के प्लेटफॉर्म से या खुद नून लीग कहीं कोई एहतजाज करने का इरादा रखती है या पार्लियामेंट में इस पर आवाज़ उठाई जाएगी?
دیکھیں ہم ہر جگہ پہ اس غیر قانونی عمل پہ جو وہ قانون سے انحراف کر کے اٹھائیں گے اس کے اوپر ہم قانونی چارہ جو اس کے لے کے یہ احتجاج وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی ہم بالکل وہ چیزیں کریں گے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو نیب کو تباہ کرنے والی بات ہے نا, تو ہمیں تو نیب سے کوئی ہمدردی نہیں. یعنی اس طرح سے قانون کی وائلیشن کر کے, اس طرح سے قانون کو امنڈ کر کے اگر وہ نیب کے چیئرمین کو نیب سینکشن دیتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ نیب کے پلے رہ کے جائے گا. نیب تو بالکل فارغ ہو جائے گا, تو ہمیں تو نیب سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. لیکن راجہ صاحب اگر حکومت یہ قدم آرڈیننس کے ذریعے اٹھاتی ہے تو یہ کوئی غیر قانونی کام تو نہیں ہوگا؟ آرڈیننس تو قانونی طریقہ کار کے مطابق حکومت لا سکتی ہے, اس کا حق ہے. جو قانون کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ منظور ہوا ہو, جب اپوزیشن کے ساتھ گورنمنٹ ایگریمنٹ کیا, پولیٹیکل جو ہے وہ سیٹلمنٹ کی, یہ ایک ایسی روایات بھی ہوتی ہیں, ٹریڈیشنز ہوتی ہیں, ان کا بھی رول آف لا کے تحت جو ہے وہ قانون جتنا درجہ ہوتا ہے. جب یہ طے ہوا تھا کہ یہ کام جو ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کی کنسیڈریشن جو ہوگا تو اب اگر اس کو ودرا کرنا ہے تو وہ دونوں پارٹیز کر سکتی ہیں. اپوزیشن گورنمنٹ تو نہیں اس کو ودرا کر سکتی. تو صاحب جاوید اقبال صاحب کے آلٹرنیٹ کے طور پر کچھ نام ہیں کیا نون لیگ کے پاس؟ آپ لوگ کچھ نام اگر سامنے لائیں, شاید اس میں سے کوئی نام حکومت کے لیے سوٹیبل ہو. نہیں, وہ پہلے تو جس طرح سے ای سی پی کا بھی ہوا ہے پہلے تو وہ لکھیں گے نا, یعنی پرائم منسٹر جو ہے وہ 2 یا 3 نام دے دے گا. اگر انہیں جاوید اقبال صاحب کی کارکردگی بہت پسند ہے تو دے دیں گے, انہیں ان کا نام بھی دے دیں گے, اس کے اوپر کنسلٹیشن ہو جائے گی. یعنی یہ عمل جو ہے اس میں جاوید اقبال صاحب کا تو قصور نہیں بنتا, قصور تو اس گورنمنٹ کا بنتا ہے کہ جو ایک اگینسٹ کی لا جو ہے وہ کام کرنے جا رہی ہے. تو اگر وہ لیٹر لکھیں گے تو اس کا ہم جواب دے دیں گے, اور ان لوگوں میں سے تو بہتر آدمی ہوا تو اس کے اوپر اتفاق بھی ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا اونم پاسا میں آ رہا ہوں آپ کی طرف, بس رانا صاحب سے میں ایک اور سوال کر لوں. رانا صاحب یہ جاوید اقبال صاحب کو آپ لوگوں نے چیئرمین نیب لگایا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے, سکندر سلطان راجہ صاحب کو پاکستان تحریک انصاف نے لگایا, خود عمران خان صاحب نے ان کا نام تجویز کیا. اداروں کے سربراہان کو جو حکومتیں لگاتی ہیں پھر بعد میں انہی سربراہان سے, چیئرمین نیب سے آپ لوگ کو شکایت ہے, سکندر سلطان راجہ صاحب سے پی ٹی آئی کو شکایت ہے, پھر سیاسی جماعتوں کا رویہ کیوں بعد میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ نہیں دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ یہ تو عمل ہوتا ہے, آخر لگنا تو کسی نے ہے ہی ہے نا, لگانا بھی ہے. تو یہ جو کنڈکٹ ہے جب کوئی آدمی جو ہے وہ کسی پوزیشن پہ بیٹھتا ہے تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے جو ہے وہ کسی کو گلا ہو سکتا ہے یا کسی کو گلا نہیں ہو سکتا. تو اس چیز کا فیصلہ تو میرٹ پہ ہونا چاہیے. اگر الیکشن کمیشن کی بات صحیح ہے تو پھر گورنمنٹ کو جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ, آپ گورنمنٹ دیکھیں نا, گورنمنٹ تو کوئی الزام تو نہیں لگا رہی, لیکن وہ تو گالیاں دے رہی ہے. یعنی جیسے جو ہے وہ روز جو ہے وہ جو گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں, 2-4 سال سے گھٹیا زبان اپنی کے خلاف استعمال کر رہے تھے, وہ آپ انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دی. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو جمہوریت میں جو ہے وہ ٹالریٹ یا جس کو جو ہے وہ برداشت کیا جا سکتا. کوئی بھی ادارے کا سربراہ ہو, اس کا اگر آپ نے نام بھی لینا ہے, اس کے خلاف کو بات بھی کرنی ہے, تو آپ کو بات تو تمیز کے ظاہر کے ساتھ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, یہ جو نون میں سے شین اور شین میں سے نون اور یہ میم نکلنے والی جو باتیں آج آپ نے اس پہ بڑی ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے, میں یہ سوال آپ کی طرف واپس لے کر آتا ہوں کہ یہ کیوں یہ باتیں کی جاتی ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے. اور عباس صاحب, یہ اب چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کی مدت ختم ہونے والی ہے, ان کے علاوہ پاکستان میں کہیں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو آپ چیئرمین نیب لگا سکیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارباب صاحب, پہلے تو میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا کہ ہر چیز کے اوپر کنسنسس ہونا چاہیے. جمہوریت میں 2 دھڑے ہوتے ہیں, ایک گورنمنٹ ہوتی ہے, ایک اپوزیشن ہوتی ہے, اور دونوں کا ایک اصولی اختلاف ہوتا ہے. دونوں ایک سائڈز لیتی ہیں. گورنمنٹ کبھی بھی کوئی چیز لے آتی ہے تو اپوزیشن ہمیشہ اس سے اختلاف کرتی ہے, اور نارملی جس کے پاس میجورٹی ہوتی ہے وہ قانون پاس ہو جاتا ہوتا ہے. تو کنسنسس میں پاکستان کی تاریخ میں کم ہی ایسے قانون بنے ہیں جس میں دونوں دھڑے, حکومت اور اپوزیشن, ایک ہی ترکڑی میں پڑے اور وہ قانون پاس ہو جائے. تو یہ تو تھوڑا سا مشکل کام ہو سکتا ہے.
جہاں تک چیئرمین نیب کی بات ہے، آپ ایک سمپل سا فارمولا دیکھ لیں کہ یہ کہاں پہ دنیا میں قانون ہے کہ قاتل سے پوچھا جائے کہ قاضی کس کو مقرر کر رہا ہے، یعنی کہ جس کے اوپر کیس ہو، جس کے اوپر الزام ہو، اسی سے مشورہ مانگا کہ تم بتاؤ کہ یہاں پہ جس شخص نے احتساب کرنا ہے تمہارا، اس شخص کو کس کو رکھنا چاہ رہے ہو. ہمیں یہ تو جو احتساب کے جو بیسک پیرامیٹرز ہیں، جو بیسک دنیا کے جو قوانین ہیں، یہ اس کی وائلیشن ہو جائے گی. تیسرا یہ ہے کہ جہاں تک ہماری جمہوریت کا ایشو ہے، تو اگر الیکشن کمیشن کے ممبرز کے لیے جو دو ریٹائر ہو رہے ہیں، ہم اس کے لیے اگر لیٹر لکھ سکتے ہیں، خط لکھ سکتے ہیں اپوزیشن لیڈر کو، جو کہ قانون ہے کہ ہمیں ان سے اس کا مشورہ کرنا ہے، صلاح کرنا ہے، تو یہ ہماری انٹینشن شو کرتا ہے کہ ہماری نیت صاف ہے. جہاں تک چیئرمین نیب کا ایشو ہے، تو اس میں ہماری ریزرویشن بڑی اسٹرانگ ہے کہ جو شخص آپ کے کنڈکٹ کر رہا ہے، آپ کے خلاف انکوائریز ہو رہی ہیں، شہباز شریف صاحب کے خلاف، نواز شریف صاحب کے خلاف، مریم بی بی کے خلاف، حمزہ کے خلاف، سلمان شہباز، سب کے خلاف جو انکوائریز چل رہی ہیں، اگر یہ ان سے مشورہ پوچھا جائے گی جی اگلا چیئرمین نہ ہو، تو پھر تو اس کی پوری صلاحیت وہ ڈمپ ہو جائے گی. سو میرے خیال میں یہ کوئی اتنا مناسب قسم کا شاید اس وقت نظر نہیں آتا. جہاں تک ان کی جائیداد کلکی کی بات ہے، میں اس پہ تھوڑا سا ایک اور لاجک کریٹ کرتا ہوں. ایون فیلڈ کیس میں جو جرمانہ ہوا تھا وہ نواز شریف صاحب کو ہوا تھا. اون صاحب یہ جائیداد کرکی کی طرف ذرا آتے ہیں، لیکن یہ کنسلٹیشن تو آپ کو اس لیے کرنا ضروری ہے چونکہ شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن ہیں، وہ عوام کے ووٹ لے کر منتخب ہوئے ہیں. جتنے بھی کیسز ابھی عدالتوں میں چل رہے ہیں، ابھی کسی میں بھی وہ کنوکٹڈ نہیں ہے. جب تک وہ کنوکٹڈ نہیں ہو جاتے تو اس وقت تک نہ آپ انہیں چور کہہ سکتے ہیں، نہ آپ انہیں مجرم کہہ سکتے ہیں. اس سے پہلے یہ کنسلٹیشن تو کرنا آپ پر لازم ہے قانونی طور پر. ارباب صاحب، یہ پروسیس تو تقریباً 1 سے 2 سال اور مکمل ہو سکتا ہے. اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ مجھے ایز سچ اتنی انفارمیشن نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے پے اسکیل سے اوپر کی بات ہو سکتی ہے کہ اس کا اصولی فیصلہ ہو گیا کہ ان کو ایکسٹینشن دینی ہے یا نہیں دینی. بٹ میری اپنی ذاتی رائے میں اس ٹائم کے اوپر آپ دیکھیں، اگر سال 1.5 سال اور یہ کیس چل جاتا ہے اور اس کے بعد پروو ہو جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نیب کے قانون کے مطابق ایکسٹینشن تو دی نہیں جا سکتی، اس کے لیے تو پھر آپ کو ری اپوائنٹ کرنا پڑے گا، آرڈیننس لانا پڑے گا. اس میں ایک ہنچ ہے پڑی کہ اگر لیڈر آف دا اپوزیشن اور جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے ان دونوں میں اتفاق پیدا نہ ہو تو گورنمنٹ کسی بھی طور سے، ایک بات تھوڑا سا اور ارباب صاحب سمجھا لوں کہ گورنمنٹ کسی بھی طور کے اوپر کوئی قانون اسمبلی سے یا پریزیڈنٹ کے تھرو، آرڈیننس کے تھرو لا سکتی ہے. تو یہ قوانین ہمارے آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتفاق نہ ہو، اگر آپ نے بات چیت کا آغاز ہی نہ کیا ہو تو اتفاق یا نا اتفاقی ہوگی کیسی؟ آپ کی طرف سے تو ڈائلاگ شروع ہی نہیں کیا گیا. اس کی ایک لاجک اور بھی ہے نا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر لاجک بنتا ہے کہ اس پہ اتفاق پیدا کیا جائے کہ کیا اپوزیشن لیڈر جس کے اوپر کیس ہو اس سے پوچھا جائے کہ حضور آپ بتائیں گے کہ آپ کس کو چیئرمین نیب دیکھنا چاہ رہے ہیں، مطلب ان کی چوائس کیا ہوگی. یقیناً کوئی ایسا شخص جو ان کے ہاتھ سے چیئرمین نیب بنے اور کل کو آگے سارے کیسز ختم کر دے، تو مطلب یہ کون سا اسی طرح صاحب الیکشن کمیشن میں فورن فنڈنگ کیس چل رہا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے چیف الیکشن کمشنر کو تعینات کیا، سکندر سلطان راجہ صاحب کو. جی تو ہم نے اس میں کون سا اعتراض کون سا کیا ہے کہ وہ اس کو وہ نہ کریں؟ مطلب ابھی بھی وہ کیس چل ہی رہا ہے، ہم نے اس میں اپنے پوری جو ایویڈنس. اسی طرح شہباز شریف صاحب سے کنسلٹیشن کر کے چیئرمین نیب کسی کو تعینات کریں. مجھے یقین ہے رانا صاحب ابھی جواب دیں گے. رانا صاحب، کیا اگر چیئرمین نیب آپ کے مشورے سے بھی آتا ہے تو کیا شہباز شریف صاحب یا نون لیگ کوئی انفلوئنس اس پر ڈالنے کی کوشش کرے گی کہ ہمارے خلاف کیسز کو سلو کیا جائے یا ختم کیا جائے؟ یہ بات یہ ہے کہ جو قانون اور جو یعنی آئین کا تقاضا ہو اس کے مطابق ہی چلا جا سکتا ہے. اب پوری دنیا میں اور اس ملک میں بھی جو قانون اور آئین ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ جب تک کسی بھی آدمی کو عدالت سے سزا نہ ہو جائے وہ پریزیوم ہوگا کہ وہ انوسنٹ ہے. اب یہ مجھے پتہ نہیں کہ یہ کس قانون کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں یہ ہے کہ اپنا. اب اگر اس طرح سے ہو کہ یعنی آئینی کردار جو ہے وہ آدمی صرف ایک مقدمہ درج ہونے سے ریفرنس ہونے سے جو ہے وہ اس سے ڈیبار ہو جائے گا، یہ تو بڑا آسان ہے. ساری اپوزیشن جتنی بیٹھی ہے وہاں پہ سب کے خلاف ایک ایک مقدمہ درج کر دیں اور ریفرنس 10-15 کے خلاف بھیج دیں. اللہ اللہ. اور رانا صاحب اگر یہ شہباز شریف صاحب سے حکومت اگر شہباز شریف صاحب سے حکومت نہیں اس سلسلے میں کنسلٹیشن کرنا چاہتی، کیا نون لیگ اپنے اندر سے کوئی اور سینئر لیڈر نومینیٹ کر سکتی ہے کہ یہ آپ ہم نے ان کو فلاں سینئر لیڈر کو نومینیٹ کر دیا، حکومت ان سے بات کر لے، ان سے مشورہ کر لے، شہباز صاحب کی نمائندگی وہ کر لیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو قانون میں ہے کہ جب تک کوئی آدمی کنوکٹ نہیں ہوگا ہی ول بی پریزیوم انوسنٹ. جب سزا ہو جائے گی تو پھر تو کوئی بندہ ممبر نہیں رہ سکتا، اپوزیشن کسی نے کہہ رہے ہیں. اور جب تک
سزا نہیں ہوتی اس وقت تک قانون کا تقاضا یہی ہے کہ وہ لیڈر دی اپوزیشن ہے، وہ اپنی تمام ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھائیں گے. اور پھر اگر اس طرح سے صرف الزام اور کیس کی بات ہے تو پھر وزیر اعظم جو ہے وہ جب وزیر اعظم بنا یہ اس وقت اسٹیپ تھا، اسلام آباد کی جو اپیل ٹیرس کورٹ ہے پھر اس کو حلف نہیں اٹھانا چاہیے تھا. جب انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کا نام پیش کیا ہے وہ انہوں نے پیش کیا، ہم نے اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا. ان کے خلاف وہاں پہ الیکشن کمیشن کے کیس چل رہا تھا. ان کو خود اب تو یہ ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون کون سے کڑوے گھونٹ پینے پڑے ان کو لگاتے ہوئے، اور وہ آپ کا ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں. میاں صاحب کے وہ ہاتھ کی گھڑی ہے، کسی کے ہاتھ کی چھڑی ہے. دیکھیں میری بات سن لیں، میں اس کمیٹی کا جو کنسلٹیشن کر رہی تھی وہاں پہ جو ہے وہ اس کا چیف الیکشن کمیشن کے لیے، وہاں پہ باقاعدہ میری موجودگی میرے سامنے اپنا پرویز خٹک صاحب نے جیب سے جو ہے وہ چیک نکالی اور ان کا نام پڑا کہ جی یہ نام جو ہے وہ ہم پیش کر رہے ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ اس کو جانتے ہیں. میں نے کہا بالکل میں جانتا ہوں. میں انہوں نے بطور سیکٹری لوکل گورنمنٹ میں میرے ساتھ کام کیا ہے کوئی 2 سال. میں نے کہا کہ بڑا نفیس میرا ہے اور میرٹ پہ کام کرنے والا آدمی. کہنے لگے اچھا ہم تو نہیں جانتے، بس ہمارا تو. اور رانا صاحب اس وقت آپ دل میں خوش تو نہیں ہو رہے تھے کہ مہدی صاحب کے داماد کو اب یہ چیف الیکشن کمشنر لگانے جا رہے ہیں اور 6-8 مہینے بعد انہیں پتہ چلے گا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں نہ 6-8 مہینے کی کوئی بات نہیں. میں نے اس آدمی کے ساتھ 2 سال کام کیا ہے. وہ بندہ کام صحیح کرے گا. یہ میں نے اس وقت کی بات کہ وہ صحیح کام کرے گا. وہ اس بات کے اوپر لحاظ نہیں کرے گا، نہ ہمارا کرے گا نہ ان کا کرے گا. اچھا صحیح. تو اون عباس صاحب، اب یہ چیف الیکشن کمشنر آپ نے تعینات کر دیا، اس وقت آپ کو آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ آگے جا کر کیا معاملات ہوں گے. آپ کے خلاف فورن فنڈنگ کا کیس چل رہا تھا، اس وقت اپوزیشن جماعتیں وہاں پر احتجاج کر رہی تھی. آج آپ الیکشن کمیشن پر الزامات لگا رہے ہیں اور پھر وہ بھی مکمل کر لیے گا. شہباز شریف صاحب کو کس قانون کے تحت آپ اس کنسلٹیشن سے آؤٹ کر رہے ہیں؟ ابھی تک وہ گلٹی تو نہیں ہے، کسی بھی کیس میں ان پر جرم ثابت تو نہیں ہوا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ 1 سال 6 مہینے بعد یہ کیس کہیں نہ کہیں منطقی انجام کو پہنچے گا ضرور، اور اس میں ثابت ہو ہی جائے گا کہ ان کے خلاف یہ کارروائی ٹھیک تھی یا نہیں تھی. تو اس وقت کسی اور چیئرمین نیب کا جو ان کے ہاتھ سے تعینات ہو وہ یقیناً اس پہ انفلوئنس ہو سکتا ہے. تو یہ اپنی جگہ پہ. جہاں تک آپ نے چیف الیکشن کمشنر کا دیکھیے، جب بھی کسی شخص کو قانون کے حساب سے لگایا جاتا ہے تو اس کو ججمنٹ نہیں کیا جاتا کہ وہ کس کا داماد ہے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. ہر شخص کو اس کی فیس ویلیو کے اوپر آپ لگاتے ہیں اور آن ویری انبیسڈ وے کہ وہ اپنے کام کو بڑے پروفیشنلی ادا کرے گا. اینڈ آئی ایم شیور ہی از ڈوئنگ اے گریٹ جاب، اس میں کوئی ایشو نہیں. تو آن بس اب یہ جو کرائٹیریا، جو میرٹس، جو بینچ مارک آپ کے چیف الیکشن کمشنر کے لیے وہ چیئرمین نیب کے لیے کیوں نہیں ہے؟ آپ ان کو بھی تو میرٹ دیکھ کر ہی لگائیں گے. اگر ان کی طرف سے بھی کوئی نام آئے گا تو یہ تو نہیں تعینات کر دیں گے نون لیگ والے چیئرمین نیب. ظاہر ہے آپ اس کی اپروول دیں گے تبھی تعینات ہو سکے گا. اس وقت جو ایشو چل رہا ہے نا وہ اس سے تھوڑا قدرے مختلف ہے. آپ ذرا پریویس ہسٹری میں چلے جائیں. اگر جو جنوری میں سینٹ کے الیکشن سے پہلے جب گورنمنٹ نے پریزیڈنشیل ریفرنس فائل کیا تھا شو آف ہینڈ کے حوالے سے، تو اس میں 1 مارچ کو ایک ورڈکٹ آیا تھا سپریم کورٹ نے کہ جی قانون جو الیکشن ہے وہ قانون کے مطابق ہوں گے، لیکن جو اس کے بیلٹس ہیں وہ ٹریسیبل ہونے چاہیے یا آئیڈینٹیفائیبل ہونے چاہیے، اور اس کو ساری عمر کے لیے اس کو سیکرٹ میں نہیں رکھا جا سکتا. تو 2 دن الیکشن کمیشن کے پاس تھے لیکن انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا، اور اینڈ پہ آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے الیکشن میں کیا اس وقت ہوا. اسی طریقے سے اگر آپ 1 ہفتہ پہلے چلے جائیں تو نادرا کا ایک لیٹر آیا تھا جس کے جواب میں ای سی پی نے ایک جواب دیا تھا. وہاں سے بھی آپ کو وہ ایک ٹینٹرم میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے جو کہ الیکشن کمیشن پاکستان جس طریقے سے اداروں کو وزن کر رہا ہے. اسی طریقے سے دیکھیے کہ یہ جو پورا معاملہ چل رہا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا، اس میں بھی ای سی پی کا جو رول ہے وہ کچھ زیادہ مناسب نہیں لگ پا رہا. مطلب وہ 37 نکات کو ایک نکات کو ارباب صاحب آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے. یقین جانیے صرف آیا آپ مسکراہٹ کے علاوہ، مسکراہٹ چھوٹا لفظ ہے، اس سے جو اگلا لفظ ہے جس کو کہہ کے کہتے ہیں، آپ کہیں ادھر چلے جائیں گے کہ مشین کی بددیانتی کے حوالے سے کیا سوال ہوں گے، اس کی ایمانداری کا کیا ہوگا، اس کو سٹور کہاں پہ کرنا ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے. یہ ایشوز ایسے ہیں جو تھوڑے سے تحفظات جنم چلی جا رہی ہے کہ اگر پارلیمان نے قانون بنا کے ایک ایجنسی کے حوالے کر دیا جو کہ یقیناً اٹانومس ہے، ہم مانتے ہیں وہ اٹانومس ہے، لیکن ایگزیکیوشن ہمیشہ قانون کے تحت پارلیمان قانون بناتا ہے اور ایجنسیز اس کو ایگزیکیوٹ کرتی ہیں. اگر ایک ادارہ کہے کہ میں آپ کا یہ قانون اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کروں گا تو ہمارے پاس اور کیا آپشن ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ آج ایک وزیر اعظم اپنے سپا سالار کو کہے جی ملک کی حفاظت کرو اور وہ کہتا ہے میں نہیں کرتا. سملرلی ادھر بھی یہی ایشو ہے کہ آپ نے ان کو ایک قانون پاس کیا اور آپ نے کہا جی ایگزیکیوٹ کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں کر رہا ہے کیونکہ یہ قانون ہی ٹھیک نہیں ہے.
یہ کام تو پارلیمان کا ہے, یہ لوگ رانا ثناءاللہ صاحب کا کام ہے, یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے وہاں سے قانون پاس کر کے صرف ان کے حوالے کرنا ہے. اس میں اگر کوئی ٹیکنیکل وجہ ہے کہ مشین خراب ہے تو پھر تو سمجھ لگتی ہے. اگر ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ مشین اگر ٹھیک نہیں ہے آپ اور بنا لیجئے, اپنی مرضی کی بنا لیجئے, ہمیں بنا کے دے دیں, ہم اس کو بنوا لیتے ہیں. لیکن وہ جس قسم کا وہاں پہ ماحول, خاص طور پہ وہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں عباس صاحب, کیا یہ آفیشیل لیول پر یہ آپشن دیا گیا الیکشن کمیشن کو کہ آپ اپنی مرضی کی مشین بنوا لیں؟ ابھی تک تو آپشن یہ تھا کہ پروکیورمنٹ الیکشن کمیشن کرے گا اور اس میں جو بھی سافٹ ویئر یا اس کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کا انتخاب الیکشن کمیشن کرے گا. اعظم سواتی صاحب, بابر اعوان صاحب اور علی محمد خان صاحب تینوں موجود تھے اس سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں, جس کو تسیم حیدر صاحب چیئر کر رہے تھے. اور اس میں جب الیکشن کمیشن کے وہاں پہ جو ریپرزینٹیٹو آئے گئے تھے ان کو کہا گیا تھا کہ اگر یہ مشین آپ کو پسند نہیں ہے, اس میں کوئی ایڈیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں کوئی تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں, کچھ اور اس کو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ بتائیں. لیکن اس وقت تک ان کا مزاج کافی بگڑ چکا تھا اور وہ واک آؤٹ کے موڈ میں آ گئے تھے اور اس وقت وہ اٹھ کے وہاں سے چلے گئے, جس کو پھر بعد میں ریپ اپ کرنا کسی کے بس میں نہ راج. ٹھیک ہے اون عباس صاحب, پوائنٹ آپ کا آ گیا. اون عباس صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. رانا ثناءاللہ صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پیپلز پارٹی کے رہنما تیمور تالپور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اون عباس صاحب بھی موجود ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے اون عباس صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی سے کچھ ہی دیر میں ہمیں تیمور تالپور صاحب جوائن کریں گے. تو اون عباس صاحب, کیا الیکشن کمیشن کے ممبران نے جواب دیا کہ پھر اعظم سواتی تو آگ لگانے کی باتیں کرنے لگے, جہنم میں جانے کی بددعائیں دینے لگے, پھر شام میں پریس کانفرنس بھی اسی دن فواد چودھری اور اعظم سواتی نے کر دی. کیا جواب دیا تھا الیکشن کمیشن کے ممبران نے ایسا؟ وہ تھا نا کہ مطلب اعتراض کرنے میں نا 1 یا 2 پوائنٹ ریز کر دیے جاتے تو سینس بنتی تھی. جب اعتراضات 37 ہونا تو اس کا مطلب اس کا دیر از نو وے آؤٹ آف اٹ, دیر از نو کمنگ بیک آؤٹ آف اٹ. تو اس کا مطلب کولوژن کا کاز ہے. جب کولوژن آ جاتا نا, آپ یہ دیکھیے کہ وہ فرسٹریشن کیا ہوگی. ایک شخص نے اتنی محنت سے ایک چیز کو بنایا, اس کا جو برین چائلڈ تھا اس کو ایگزیکیوٹ کر کے مکمل کر کے قانونی تمام جو کاروائیاں تھیں وہ مکمل کر کے ایک ایجنسی کے حوالے کیا پوری نیت اور ایمان کے ساتھ کہ آنے والے الیکشن بہترین طریقے سے صاف ستھرے ہو سکیں, تاکہ کم از کم پاکستان میں 2023 کے الیکشن کے اوپر. اس مشین کو کس نے بنائی ہے؟ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی نے بنائی یا پھر یہ دبئی سے امپورٹ کی گئی ہیں کسی کمپنی سے بنوا کر؟ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے بنائی, خود بنائی. obviously اس میں جو فارن کنسلٹنٹس ہیں ان کو ہائر کیا گیا, جرمنی سے بھی اس کی جو ہے نا کنسلٹنسی کی گئی, آسٹریلیا سے بھی کی گئی, لیکن یہ لوکلی بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے, چلیں پیپلز پارٹی سے تیمور تالپور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تیمور صاحب, گورنمنٹ کی انٹینشن بتا رہے ہیں کہ ایک صاف شفاف الیکشن کی ہے. ڈے ون سے عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں صاف شفاف الیکشن ہو, وہ کرنا چاہ رہے ہیں, مشین لانا چاہ رہے ہیں. الیکشن کمیشن بھی اعتراضات اٹھا رہا ہے, وہ اپوزیشن کا ماؤتھ پیس بنا ہوا ہے. نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو بھی اس پر اعتراض ہے. کیوں آپ لوگ حکومت کا ساتھ نہیں دے رہے شفاف الیکشن کے انعقاد کے لیے؟ یہ اتنے ہی ان کے ارادے شفاف ہیں. وہ بچپن میں ہم ایک کتاب پڑھا کرتے تھے, ریڈ رائڈنگ ہوڈ اینڈ دا بگ بیئر ولف. تو یہ وہ بگ ولف ہے جو ہمارا الو بنا کے میں کھانا چاہ رہا ہے, پر ہم کھانے نہیں دیں گے. جس چیز پر پاکستان کی عوام کو اعتراض ہے, جس چیز پر پاکستان کی ہر پولیٹیکل اپوزیشن پارٹی کو اعتراض ہے, جس چیز پر یہاں تک کہ ہمارے اپنے الیکشن کمیشن کو 37 اعتراضات ہیں. الیکشن کمیشن, ان کا لایا ہوا الیکشن کمیشن, ان کا لایا ہوا الیکشن کمشنر بھی کہتا ہے کہ ہمیں ان کی نیت پر بھروسہ نہیں ہے, کیونکہ یہ جو طریقہ ہے, جو ای وی ایم کی جو مشینری ہے, اس کو دنیا اتنی اچھی طرح سے ابھی تک جانتے نہیں ہے اور بہت میسو لیول پہ ریگنگ ہو سکتی ہے. دوسری بات, ہمیں پتا ہے کہ پی ٹی آئی ایک بہت بڑی کشتی ہے جو ڈوبنے جا رہی ہے, اس کا سفر ختم ہو رہا ہے. تو اب وہ ہر وہ ممکن کوشش کریں گے بچنے کے لیے, چاہے وہ دھاندلی ہو, چاہے وہ جھگڑا ہو, چاہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اپنی اور تیز کر لیں گے. ہم ان سب چیزوں کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ابھی تو انہوں نے کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں پورے ملک میں سب سے زیادہ سیٹیں لی ہیں. یہاں کراچی میں, سندھ میں ان کی اور آپ کی سیٹیں برابر ہیں, 50-50 کے مارجن سے انہوں نے سیٹیں لی ہیں, 14-14. پورے ملک میں سب سے بڑی جماعت بن کر یہ سامنے آئے, بلوچستان تک سے سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہو گئے اور کہیں کوئی دھاندلی کا شور بھی نہیں مچائے. اس کا مطلب کہ جینون الیکشن تھے, رزلٹ بالکل درست تھے. وہ جماعت جو کہ وفاق میں حکومت میں بیٹھی ہوئی ہو, اپنے سارے طریقہ کار دھاندلی کے استعمال کر رہی ہو اور پھر بھی اس میں اور دوسری جماعتوں میں فرق نہ رہے, تو یہی بہت بڑا المیہ ہے.
اوپر سے آپ اگر ذرا ووٹ چیک کریں گے تو کراچی کی الیکشن کے ووٹس جب آپ پلس کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے، پی ٹی آئی کے، تو سب سے پہلے نمبر پر ہائیسٹ ووٹس سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی لیے ہیں، جو کہ ہماری فتح ہے۔ ان کی جیتی ہوئی سیٹیں، ان کی فیصل واڈا کی سیٹ جو یہ فخر جس سیٹ پر کرتے تھے، اس سیٹ پہ ان کو عوام نے ان کے ساتھ ایسا کام کیا ہے کہ ان کو پہلے نمبر سے 5ویں نمبر پہ لے آئے ہیں۔ تو عوام اپنا کردار ادا کریے، ان کو دھاندلی کرنے کے لیے بھی نا بڑی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو الحمدللہ پاکستان کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی، جس فارمولے کو آپ سندھ میں اپنی فتح بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ووٹ آپ نے لیے، یہ پیپلز پارٹی کی فتح ہے، سب سے زیادہ سیٹیں بھی یہاں پر آپ نے لی، اسی فارمولے کے تحت وفاقی حکومت نے پورے ملک میں سب سے زیادہ سیٹیں لی ہیں، سب سے بڑی جماعت کے طور پر تحریک انصاف سامنے آئی، تو یہ ان کی فتح نہیں ہے؟ یہ تو ان کا فیلئر ہے کہ انہوں نے وفاق میں رہتے ہوئے 14 بائی الیکشنز کرائیں اور ان 14 بائی الیکشنز میں سے 12 بائی الیکشنز ہار گئے۔ میرے خیال سے اگر کوئی بڑا لیڈر ہوتا، کوئی خیال رکھنے والا لیڈر ہوتا، جس کا کیلیبر ہوتا، تو وہ خود استعفیٰ دیتا پرائم منسٹرشپ سے اس رزلٹ کے بعد۔ صحیح۔ تو اون عباس صاحب، یہ 14 میں سے 12 بائی الیکشنز آپ ہارے، تو حکومت کی پارٹی کی مقبولیت پر ایک سوالیہ نشان تو ہے۔ بلدیہ کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں کہ آپ ملک کی سب سے بڑی جماعت کے طور پر تو سامنے آئے، لیکن پنجاب میں خاص طور پر لاہور میں جو آپ کو، اور پنجاب کے کچھ دوسرے شہروں میں جس طرح نون لیگ نے شکست دی ہے، وہ ہے آپ کے لیے لمحہ فکریہ؟ خان صاحب نے جا کر رپورٹ تو لی تھی، اس کے بعد پھر کیا کارروائی ہوئی اس سلسلے میں؟ ارباب صاحب، یہ الیکشنز ہیں، ہم اسے اپنی فتح ہی سمجھتے ہیں۔ فگرز آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ہم نے پورے پاکستان میں جو فگرز لیے ہیں وہ پچھلے 2015 کے الیکشن سے صرف کمپیریزن کر لیجئے۔ ہمارے 15 کے الیکشن میں 53 سیٹس تھیں پورے پاکستان میں 216 سیٹوں میں سے، اس دفعہ ہم اس کو 67 پہ یا 66 پہ لے کے چلے گئے۔ اوور آل ہمارا رائز ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کے نمبرز کم ہوئے ہیں۔ آزاد جو الیکشن جتنے لوگ جیتے ہیں، اگر میں سے دیکھیں ملتان کی بات کر دیتا ہوں، ملتان میں آزاد الیکشن جتنے لوگ جیتے ہیں سارے ہمارے پی ٹی آئی کے ہی تھے۔ کچھ ٹکٹس کے ایشوز، کچھ عملی ایشوز اپنی جگہ بن گئے، لیکن اوور آل جماعت نے، ہم نے کمپیریٹیولی پچھلے سال کی نسبت، اگر کوئی آزاد حیثیت میں جیت گیا اور پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہار گیا، تو یہ بھی پی ٹی آئی پر ایک سوالیہ نشان ہے نا کہ لوگوں نے آزاد امیدوار کو تو ووٹ دے دیے، آپ کی جماعت کے ٹکٹ پر جو لڑا اس کو جماعت کے نام پر ووٹ نہیں دیا۔ آپ سب کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہمیشہ جو ہے نا وہ آزاد کینڈیڈیٹس میکسیمم جیتے ہیں۔ آپ پچھلے 4 الیکشن کے فگرز اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی بھی 50 سے کم نہیں جیتے۔ اس کی وجہ یہ اربن ایریاز کا الیکشن ہوتا ہے، لوگ اس لڑ کے جیت جائیں گے، کیونکہ اس میں ایک بندے شخص نے وائس چیئرمین بننا ہوتا ہے، چیئرمین تو وہاں پہ جو کمانڈنگ آفیسر ہوتا ہے خود بنتا ہوتا ہے، تو وہ سارے اکٹھا پینل کر کے خود کسی ایک کو وائس چیئرمین بنا دیتے ہیں، تو نارملی لوگ وہ ٹکٹ لیتے بھی نہیں ہیں۔ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ اوور آل اگر پورے پاکستان کا ووٹ بینک دیکھا جائے تو پورے کینٹونمنٹ بورڈ میں سب سے زیادہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف نے لیے ہیں۔ جیسے کہ تالپور صاحب کہہ رہے ہیں کراچی میں ان کے ووٹ ہوں گے شاید، لیکن اوور آل پورے پاکستان میں فیڈریشن کی اگر کوئی جماعت ہے تو واقعی پاکستان تحریک انصاف ہی نکلی ہے۔ جہاں تک انہوں نے بار بار کہا نا، اس کے بعد جو اس وقت ماحول اتنا زیادہ خراب ہو گیا الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان، تیمور صاحب یہ 2023 کے الیکشن ابھی ہوئے نہیں ہیں، اور پہلے ہی یہ ادارہ جس کو الیکشن کرانے اور حکومت آمنے سامنے آ چکے ہیں، انتہائی متنازع اگلے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ ہمیشہ الیکشن میں دھاندلی کے الزامات بعد میں لگا کرتے ہیں، لیکن یہاں پہلے اتنا ماحول خراب ہو گیا، تو اگلے الیکشن ان حالات میں کون اس کے ریزلٹس کو تسلیم کرے گا؟ نہیں، تیمور صاحب سے پوچھیں، میں آپ کی دفعہ ہوں رون صاحب۔ جی تیمور صاحب، یہ تو بہت بڑا المیہ ہے، یہی وہ $1 ملین کوسچن ہے جو آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کو کیا طریقہ کار ہوگا ان الیکشنز کو صاف شفاف کروانے کا، اور ایسے ریزلٹس آئیں جن پر ساری جماعتیں متفق ہوں، چاہے وہ جو ہارے چاہے وہ جو جیتے۔ تو اس کے لیے بہت ورکنگ کرنی پڑے گی، اور سب سے پہلے تو جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں یہ اپنے ذہن سے فطور نکال دیں کہ ای وی ایمز استعمال ہوں گے۔ ای وی ایمز کا قطعی استعمال نہیں ہوگا۔ میں اپنے بھائی کو ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کر کے خان صاحب کو سمجھائیں، آپ کے پاس اگر 2/3 میجورٹی ہوتی اور آپ یہ باتیں کرتے تو ہمیں سمجھ میں آتا، پر جب آپ کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے تو آپ پریزیڈنشل آرڈر کے تھرو ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ کورٹس کے تھرو اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا، کیونکہ اس پر پوری اپوزیشن اور پاکستان کی عوام ایک ساتھ لبیک کہہ چکی ہے۔ صحیح۔ تو اون عباس صاحب، اگر یہ ای وی ایم، جی تیمور صاحب کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ آپ مجھے صرف ایک چیز اور ذرا میرے بھائی میں بڑی ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں سے پوچھ کے بتا دیں
کہ کون سے وہ اربوں خربوں کی جائیدادیں ہیں، کون سے وہ اربوں خربوں کے تحفے ہیں جو خان صاحب کو ملے ہیں، جن کا وہ ذکر کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. کیا وہ یا تو پھر یہ ہڑپ کرنا چاہ رہے ہیں ان تحفوں کو، یا پھر جو ایک ٹیکس منیمم قسم کا دینا پڑتا ہے ایکسیپٹ کرنے سے پہلے، وہ نہیں دینا چاہتے. صحیح. تو اون صاحب چلے پہلے اس کا ہی جواب دے دیں. جو توشہ خانہ ریفرنس پر کیسز چل رہے ہیں ماضی کے حکمرانوں پر، اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم خان صاحب کو ملے ہوئے تحفوں سے متعلق کوئی ڈیٹیلز پبلک نہیں کریں گے. بول رہے ہیں 4 گاڑیاں ان کی آوازیں یہاں تک آ رہی ہیں. جی وہ ان کی گاڑیوں کی آواز تھوڑی ذرا نیچے کر دی. آپ بتائیے. بڑا سمپل ہے. میں نے کل ٹی وی پہ دیکھا تھا کہ یہ توشہ خانہ کے حوالے سے چل رہا تھا. میں بجائے الزامات کے اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کروں اور گیلانی صاحب کے ہاروں کی بات کروں، میں ادھر نہیں جاؤں گا، میں اپنی طرف ہی لے کے جاتا ہوں. میں نے ایک دفعہ کیبنٹ میں چلا گیا تو وہاں پہ گاڑی کھڑی تھی جو ملیشین کے پرائم منسٹر نے دی تھی پرائم منسٹر عمران خان کو. تو اس گاڑی کو میں نے پتا کیا کہ میں کہ یار یہ گاڑی کسی کو دیتے کیوں؟ نے کہا پرائم منسٹر صاحب جتنے تحفے لیتے ہیں وہ وہیں پہ جمع ہو جاتے ہیں. میں اپنے حلفاً ایمان سے کہہ سکتا ہوں، مجھے تفصیل کا نہیں پتا، میں اپنے ایمان سے کہہ سکتا ہوں کہ آج تک کوئی ایسی چیز جو پرائم منسٹر عمران خان کو ایسے سرکاری تحفوں ملی ہوگی جس کی ویلیو مطلب ایک بہت بڑی ویلیو ہوگی جو کہ مطلب قابل برداشت نہ ہو، وہ اپنے پاس لے کے جا نہیں سکتے. تفصیل پرووائڈ نہ کرنے کا جواز جو میں نے کہیں پہ پڑھا، میں نے اس پہ ڈیٹیل اب انویسٹیگیشن نہیں کی، جو میں نے پڑھا وہ صرف ان لوگوں کے جنہوں نے تحفے دیے ہیں ان کی کانفیڈینشیل. ادروائز یہ تو پبلک ایسٹ ہے، یہ انفارمیشن چھپانا ارباب صاحب ناممکن ہے. ہم اگر آج چھپا بھی لیں تو 2 سال بعد، 5 سال بعد، 8 سال بعد ساری دنیا کو پتہ چل جائے. جن کی جانب سے دیے گئے ان لوگ، ان کے انڈیویجول ناموں کو نہ ان کو ڈسکلوز کیا جائے، صرف ان کے ملک کے نام اور جو اس کی ویلیو ہے وہ صرف پبلک کر دیں. ایک اور بھی بتا سکتا، میں کہا تالپور صاحب کا لاکھ اختلاف ہم سے ہو سکتا ہے، تیمور بھائی کا لاکھ اختلاف ہم سے ہوگا، یہ حلف یہ بھی دے سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس قسم کا کام کبھی نہیں کر سکتے. اچھا پوچھیں جی تیمور صاحب اس پہ یہ آپ حلف دے سکتے ہیں خان صاحب ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے؟ مخالف ہی جو ہے نا وہ ہمیں داد دیتے ہیں. جی تو یہ ایشو ڈسکسیبل ہی نہیں ہے. جی تیمور صاحب، میں اپنے بھائی کا دل دکھائے بغیر یہ بات مانتا ہوں کہ ایک ٹائم تھا پرائم منسٹر بننے سے پہلے جب عمران خان کی انٹیگریٹی پر بہت سے لوگ، شاید میں بھی اس وقت پر بات مان سکتا تھا، کوئی غلط چیز نہیں ہوتی. پر اب جو یہ 3 سال گزرے ہیں، ہماری علیمہ باجی نے جو اربوں روپے اپنے وائٹ کر لیے ہیں بتا کہ وہ درزی کے کام سے ہوئے ہیں، تو ان سب چیزوں کے بعد اور کرپشن جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ 117 نمبر سے 124 نمبر پہ چلی گئی ہے، تو ہمارے کپتان ہی کہتے تھے کہ اگر پرائم منسٹر کرپٹ ہے تو سب کرپٹ ہوں گے، اگر پرائم منسٹر کرپٹ نہیں ہے تو نیچے بھی کوئی کرپشن نہیں کر سکتا. میں خان صاحب کی بات مانتے ہوئے اور اس پر زور رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ وہ انٹیگریٹی شاید افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم شاید لوز کر گئے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں بہت بہت شکریہ. تیمور تالپور صاحب اور عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ای وی ایم کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن کا اس وقت کوئی اتفاق ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. الیکشن کمیشن اور حکومت بھی آمنے سامنے کھڑے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے آنے والے دنوں میں. ظاہر ہے کہ اس پر ڈیٹیل سے بات ہوتی رہے گی. ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو افغانستان کی کچھ صورتحال آپ کو دکھائیں گے. وہاں پر اب حکومت بنے تھوڑا عرصہ ہو چکا ہے کہ وہاں کے لوگ کسی خوف میں مبتلا ہیں، سیکیورٹی کے وہاں پر کیا حالات ہیں، کیا سوچ اس وقت ایک عام افغان کے ذہن میں موجود ہے. اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور افغانستان میں طالبان کی حکومت اور اس میں پاکستان کے کردار کے حوالے سے مغربی اور بھارتی میڈیا کا منفی پروپیگنڈا پوری دنیا دیکھ چکی ہے. ہر روز کئی جھوٹی خبریں ٹی وی سکرینز پر دکھائی دیتی ہیں، لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے. افغانستان میں پھنسے امریکی نیٹو افواج اور دیگر افراد کو نکلنے میں پاکستان نے کس طرح مدد کی، یہ پوری دنیا اب دیکھ چکی ہے. امریکی صحافی افغانستان سے صحافیوں اور امریکیوں کے انخلا میں مدد پر وزیر اعظم عمران خان اور پاکستانی عوام سے اظہار تشکر بھی کر چکے ہیں. سوشل میڈیا پر افغانستان سے انخلا میں وزیر اعظم عمران خان کی مدد کی کہانی بیان کر چکے ہیں. یہ بتا چکے ہیں کہ افغانستان سے نکلنے کے لیے کئی عالمی رہنماؤں سے رابطہ کیا گیا لیکن کوئی سامنے نہ آیا. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے مدد کا کہا تو وہ فوری طور پر عسکری اور سول وسائل اور عزم کے ساتھ سامنے آئے.
پاکستانی عوام اور وزیر اعظم کی طرف سے کی جانے والی مدد کا شکریہ ان الفاظ میں ادا نہیں کیا جا سکتا۔ گلین بیک نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان کے تعاون نے ثابت کر دیا کہ خود پر ہونے والی تنقید کے باوجود پاکستان امریکہ کا ہر طرح کے حالات میں بہترین ساتھی ہے، اور آج افغانستان کے نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے پریس کانفرنس کی اور افغانستان میں قیام امن کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی کوششیں قابل ستائش قرار دیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے افغانستان میں پاکستان کی کسی بھی قسم کی مداخلت کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر رہا۔ امارت اسلامیہ، پاکستان، قطر، چین اور دیگر ملکوں کو افغانستان کا خیر خواہ سمجھتی ہے۔ اب اس پوری صورتحال پر مزید ہم بات کرتے ہیں۔ عمیر یاسر افغان ہمارے ساتھ بول نیوز کے نمائندے موجود ہیں، کابل میں اس وقت موجود ہیں۔ عمیر، آپ ظاہر ہے وہاں پر موجود ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے پریس کانفرنس بھی کی۔ پاکستان کو لے کر افغانیوں میں ایک عام تاثر کیا ہے؟ پاکستان نے اس دوران کردار ادا کیا افغانستان میں امن کے لیے، تو وہاں کی حکومت سمیت جو وہاں کی عوام ہے وہ بھی پاکستان کی شکر گزار ہے، پاکستان کے اس کردار کو سراہتی ہے؟ جی بالکل، اس کردار کو سراہتی ہے، نہ صرف جو موجودہ صورتحال رہی ہے اور اس سے پہلے بھی پاکستان کا کردار جو ہے وہ کسی طرح سے بھی کم نہیں رہا، چاہے وہ سوویت جنگ ہو، چاہے وہ اس کے بعد وہاں پہ مہاجرین کا جانا ہو، اس کو آج تک یہاں کے لوگوں نے یاد رکھا ہوا ہے۔ بزنس مین تک ان کو پاکستان میں کاروبار کے مواقع ملتے رہے، انہیں پاکستان میں تعلیم کے مواقع ملتے رہے، انہیں اس وقت علاج کی جو صورتحال وہاں پہ میسر رہی ہے، تو اس سارے کردار کو اس افغان قوم نے بالکل یاد رکھا ہے۔ اور ہم جب یہاں پہ کابل کی سڑکوں پہ پھرتے ہیں، کابل سے باہر مختلف علاقوں میں ہم گئے ہیں، تو پاکستان کا نام سنتے ہی ہمیں بہت جگہوں پہ ایک عزت ملی ہے، ہمیں ایک رسپیکٹ ملی ہے۔ لوگوں کو یہ کردار آج بھی یاد ہے، کیونکہ افغانستان کے تقریباً ہر علاقے کا بندہ، چاہے وہ پشتون علاقوں سے ہے، چاہے وہ تاجک ہیں، چاہے وہ ہزارہ ہیں، چاہے وہ فارسی بولنے والے ہیں، انہوں نے کسی نہ کسی صورت میں پاکستان میں وقت گزارا ہوا ہے۔ ہمیں یہاں پہ آ کے ہم جو کچھ پاکستان میں دیکھتے تھے یا پشاور میں دیکھتے تھے وہ صورتحال کچھ اور تھی، لیکن جب یہاں پر آ کر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ پاکستان کے کردار کے معترف ہیں۔ خصوصاً جو ابھی حکومت آئی ہے، اس کے اہلکار جو وزیر کی سطح سے لے کر یا وزیر اعظم کی سطح سے لے کر جو سڑکوں پر جو کاروباری لوگ ہیں یا اس حکومت کے سڑکوں پہ جو موجود سیکیورٹی اہلکار ہیں، وہ بھی پاکستان کا نام سن کر انتہائی ہمارے ساتھ عزت سے پیش آئے ہیں، اس میں کوئی ایسی شک کی بات نہیں ہے۔ اور یہاں پہ امارت اسلامیہ پاکستان، قطر اور چین کے حوالے سے بہت ہی پازیٹیو ہے۔ اب یہ قطر اور چین سے کس طرح کی اس وقت افغان حکومت امداد چاہتی ہے یا مدد چاہتی ہے یا کوئی تعاون چاہ رہی ہے؟ کیا ایکسپیکٹیشن ہے ان کی ان دونوں ممالک کو لے کر؟ جی توقعات تو ان کی بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں، امریکہ کے ساتھ جو مذاکرات کا سلسلہ قطر میں چلتا رہا ہے، تو اس میں قطر کی میزبانی میں یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ ان کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت جو یہاں سے وہاں سے افواج کا انخلا ہوا ہے، غیر ملکیوں کا انخلا ہوا ہے، اب جو یہاں کی حکومت ہے، ان کا یہ بار بار یہ کہنا ہے کہ اب ہمارے ساتھ اس معاہدے کے مطابق عمل کیا جائے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ معاہدے کیے تھے۔ اس میں چونکہ قطر ضامن رہا ہے، تو قطر سے بھی یہاں کی حکومت کی اب یہ توقعات ہیں کہ اب مزید بھی وہ ان کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے، اور یہاں کے جو مسائل ہیں عالمی برادری کو قائل کرنے میں بھی قطر پاکستان کی طرح ان کی امداد کرے گا۔ پاکستان میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری حکومت نے بہت آگے بڑھ کر یہاں کے لوگوں کا ساتھ دیا ہے، اور اس وقت بھی ہمارے وزیر اعظم اس بات کو پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس حکومت کو اگر ناکام کیا گیا یا اگر یہ حکومت کامیاب خدا نخواستہ نہ ہوئی تو یہاں پہ ایک بہت بڑی تباہی آ سکتی ہے۔ آج چونکہ امن کا بھی عالمی دن منایا جا رہا ہے افغانستان، خاص طور پر آپ اس وقت کابل میں موجود ہیں، کابل اس وقت کتنا پرامن ہے، کتنا محفوظ ہے افغانستان کے عوام کے لیے اور غیر ملکیوں کے لیے؟ دیکھیں، کابل سے نہ صرف کابل بلکہ کابل سے باہر دور دراز کے جو بھی اضلاع ہیں وہ اس وقت انتہائی محفوظ ہیں۔ افغانستان میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں وہ طالبان سے جتنا بھی اختلاف کر لیں یا عالمی سطح پہ جو اس وقت پروپیگنڈا ہو رہا ہے
وہ ایک جتنا بھی اختلاف کر لیں، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، اس سے وہ انکار نہیں کر سکتے کہ طالبان کی حکومت میں ایک مکمل امن یہاں پہ قائم ہوا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو راستے یہاں سے مزار شریف کی طرف جاتے ہیں یا آگے پنجشیر اور دوسرے علاقوں کی طرف جاتے ہیں، چاروں اطراف میں کابل سے شہر سے نکلتے ہوئے اب رات کا سفر بھی ممکن ہے، جو اس سے پہلے ممکن نہیں تھا۔ ہم نے یہاں کے لوگوں سے پوچھا، ہم نے گاڑی کے جو ڈرائیورز ہیں ان سے پوچھا، مسافروں سے پوچھا، اور جب ہم خود اس سڑک پہ کابل سے باہر جانے والی سڑکوں پہ گئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ٹریفک انتہائی رش تھا، جہاں سے اور لوگ بھی بتا رہے تھے کہ وہ اس وقت تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اس وقت کابل سے باہر کسی بھی شہر کا سفر کر سکیں۔ اب کابل سے ہر علاقے میں سفر ممکن ہے، چاہے وہ کتنا بھی دور دراز کیوں نہ ہو۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں امن کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد دنیا بھر میں امن کی کوششوں کو فروغ دینا ہے۔ ویسے تو امریکہ، یورپ اور بھارت دنیا بھر میں امن پسند ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ دنیا میں اگر امن کو تباہ کرنا یا اس کے خلاف اقدامات اور خلاف ورزیاں کرنے کی بات کی جائے تو سب سے اوپر امریکہ، یورپ اور بھارت کا ہی نام آتا ہے، جبکہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جس کو جب جہاں اور جیسے بھی موقع ملا اس نے امن کا پیغام دینے میں پہل کی۔ ملاحظہ کیجیے، پاکستان اگر امن کی بات کرتا ہے تو اسے ہماری کمزوری سمجھا جاتا ہے، لیکن جب بھی کبھی دشمن نے ہمارا زور بازو آزمایا تو اسے منہ کی کھانی پڑی ہے۔ 27 فروری 2019 کی ہی مثال لے لیں، جب بھارت نے پاکستان پر حملے کی نیت سے اپنے جہازوں کو پاکستان بھیجا، لیکن پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح بھارتی فضائیہ کے پائلٹ ابھینندن کا جہاز پاکستانی پائلٹس نے تباہ کیا، اور جب ابھینندن فضائی حملے کے دوران پاکستان کی حدود میں آ کر گرا تو پاک فوج نے اسی پائلٹ کی کس طرح مہمان نوازی کی اور اسے باعزت طریقے سے بھارت کے حوالے کر دیا گیا۔ ابھینندن نے نہ صرف چائے کی تعریف کی بلکہ اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ پاکستان واقعی امن کا حقیقی خواہش مند ہے۔ ذرا یہ سنیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام مناظر پوری دنیا نے دیکھے اور پاکستان کے اس اقدام کو دنیا بھر میں سراہا بھی گیا، لیکن بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ پاکستان نے تو امن کے لیے بھارت کی طرف ایک اور قدم بڑھاتے ہوئے سکھ برادری کے لیے کرتارپور راہداری کھول دی اور انہیں بغیر کسی ویزے اور پریشانی کے گردوارہ میں آنے کی اجازت دے دی گئی، جس کا سکھ یاتریوں کو دہائیوں سے انتظار تھا۔ پاکستان کے اس اقدام سے سکھ برادری نے پاکستان کے کردار کو سراہا اور اعتراف کیا کہ پاکستان در حقیقت خطے میں امن و سلامتی چاہتا ہے۔ کشمیر کے مسئلے پر بھی بھارت کو پاکستان کی جانب سے کئی بار پیغام دیا جاتا رہا، لیکن 5 اگست 2019 کو نریندر مودی کے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو لے کر کیے گئے غیر قانونی اقدامات اور بھارت میں مسلمانوں کے قتل اور ان پر زمین تنگ کرنے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وزیر اعظم عمران خان بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ مودی سرکار نازیوں کے جارحانہ فلسفے سے متاثر ہے۔ ظاہر ہے ایسے دشمن کو امن کے بجائے جنگ ہی پسند ہوگی۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام امن کے عالمی دن کو پہلی بار سن 1982 میں منایا گیا۔ 2001 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد نمبر 52 کے تحت اس دن کو منانے کا فیصلہ کیا گیا اور 2002 میں اسے پہلی بار عالمی طور پر منایا گیا۔ اس دن کو منانے کا اہم مقصد دنیا کو ہتھیاروں سے پاک کرنا اور امن کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، لیکن مغربی ممالک اور اقوام متحدہ جہاں ایک جانب امن کا پیغام دے رہے ہیں، وہیں مقبوضہ کشمیر، فلسطین، برما اور دنیا کے دیگر خطوں میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم اقوام متحدہ کے ادارے کی کارکردگی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔